कार मदार पाक की गुजरात की एक बहुत मशहूर करामत है कि एक शख्स अंधा था। मदार पाक ने उस अंधे शख्स को देखा तो यहाँ पर क्या करामत पेश आई सरकार मदार पाक की, जिसे देख करके बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। हुजूर मदार पाक रज़ियल्लाहु तआला के हाथों पर मुसलमान हुए और आपसे मुरीद हो गए। इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं आपको वो करामत बताऊंगा। एक मर्तबा जब सरकार मदार पाक तमाम हिंदुस्तान का दौरा करते करते सूबा गुजरात में पहुंचे, उसके बाद आपने तमाम खंबात की सरजमीन पर मुसलमान किए, वहां पर आपने चिल्ला किया। उसके बाद और चलते चलते गुजरात के अलग अलग इलाकों में अलग अलग शहरों में सरकार मदार पाक दीन का काम करते रहे। अहमदाबाद गए, उसके बाद वापी, जो आज जगहें मशहूर है उन सारी जगहों पर सरकार मदार पाक ने जाकर मजहब इस्लाम फैलाया। सूबा गुजरात में एक जगह सूरत है जो आज देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन जगह है। सरकार मदार पाक जब उस सूरत में पहुंचते हैं तो आसपास लोगों को पता चलता है कि कोई एक शख्स आए, कोई अल्लाह के वली हैं जो बहुत करामाती भी हैं, जो सरकार मदार पाक उस वक्त बहुत मशहूर हो गए थे आसपास इलाकों से। तो लोगों को जिस को पता चल रहा था वो सरकार मदार पाक से मुलाकात के खातिर दौड़ा चला आ रहा था। सरकार मदार पाक के पास भीड़ें लग रही थी और उस वक्त सूरत था, गुजरात का जो सूरत एक जगह है, वहाँ पर कोई भी शहर नहीं था, वहाँ पर कोई बिल्डिंग्स नहीं थी या कोई भी ऐसी चीजें नहीं थी, बल्कि चारों तरफ हरी भरी खेतियां थी और बेहतरीन बाग बगीचे थे और बहुत ही शानदार हरियाली थी। सरकार मदार पाक उस वक्त सूरत की जमीन पर थे, तो चारों तरफ से लोग सरकार मदार के पास आ रहे थे मुलाकात करने के लिए। उसी दौरान मदार पाक रज़ियल्लाहु तआला ने एक शख्स को देखा कि अंधा शख्स है, बहुत परेशान है, अंधा था, उसकी आंखें नहीं थी, नाबीना था। तो सरकार मदार पाक ने उसको देखा, अपने करीब बुलाया और आप वजू कर रहे थे। वजू करने के बाद सरकार मदार पाक ने जो थोड़ा सा उसमें पानी बचा वो उस शख्स को दे दिया। उस शख्स ने उस पानी को पिया और उस पानी को अपनी आंखों में लगाया, अपने चेहरे को धुला। तो किताबों में मिलता है कि सरकार मदार पाक के इस पानी को देने के बाद और उस शख्स ने जैसे ही उसको चेहरे पर मला तो उसकी आंखों की रोशनी अल्लाह तबारक तआला ने वापस कर दी। उसकी देखने की जो बसीरो बसारत थी अल्लाह तबारक तआला ने वो उसको अता कर दी, उसकी बीनाई को लौटा दिया। अब जो सारी दुनिया को वो देख नहीं सकता था, अब वो सारी चीजों को देखने लगा। उसने बचपन से कभी दुनिया को नहीं देखा था, दुनिया की जमीनों को, चांद तारों को नहीं देखा था। अब उसकी जब बीनाई लौट के आई तो उसने सबसे पहले सरकार मदार पाक को देखा और तमाम दुनिया के हसीन नजारों को वो देखने लगा और वो हैरान हो गया। और उसके बाद उसने भी कलमे शहादत पढ़ा और जिस कदर लोगों ने भी ये करामत सरकार मदार पाक की देखी, सब लोग पढ़कर मुसलमान हो गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बहुत सारे लोग सरकार मदार पाक की इस करामत को देखकर मुतासिर हुए, मज़हब इस्लाम में दाखिल हो गए और आपसे मुरीद और खलीफा हो गए, आपके साथ रहने लगे। तो करामत होने का मकसद ही होता है, तो उसे देखकर अक्सर लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक अल्लाह के वली का ये आलम है कि वो उसकी दुआ से आंखें वापस आ जा रही, मुर्दा जिंदा हुआ जा रहा, या और भी कोई करामत पेश आ रही है। तो ये सोचने लगता है कि जब एक वली का ये आलम है तो इनके नबी का क्या आलम होगा, फिर उस रब का क्या आलम होगा जिसने इनको भी पैदा किया और इनके नबी को भी पैदा किया। करते हैं कि सरकार के खानका पर औरतों का आना क्यों मना है। यहाँ पर मर्द लोग अंदर आते हैं खानका में। इस हरम में कोई भी औरत आपको नहीं दिखेगी कभी भी, चाहे उर्स का मौका हो या कोई भी मौके पर आपको यहाँ पर औरतें आती नहीं दिखेंगी। उस ताल्लुक से पूछेंगे कि यहाँ पर औरतों का आना मना क्यों है, औरतें जल जाती हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे क्या वाकई ऐसा है, तो उस बारे में भी पूछेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। तो ये जो खानका के गेट है इसके बाहर कोई औरत अंदर नहीं आ सकती, यहाँ का या रूल हो या कुछ भी हो, तो ऐसा क्यों है, कोई इसके पीछे वजह है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू व बिही नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाह व सलातु व सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल वजह है और मैं बेहतर समझता हूँ कि इसका जवाब देना भी चाहिए हर एतबार से। खानकाह मदारिया मुक़द्दसा मुतबर्रका में आज से कई साल पहले ये जो आपको इमारत नजर आ रही है, ये इमारत इस तरह से नहीं थी, हर खास व आम का दाखिला था। हुजूर सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शाहवदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो आप लहद में उतारे गए, तो हर कसो नाकस हर कै हमें की आमद का सिलसिला जारी हुआ। चूँकि आप रोजेदार थे और तवीलुल उम्र पाई, 556 साल रोजा रखा, इस लिहाज से आपने बशारत दी अपने खलीफे आजम को यहाँ खानका की तामीर करें। हर खाया पिया आदमी, हर तरह का इंसान मेरी मज़ार तक चला आता है। तो उन्होंने आके इब्राहिम शर्की ने इसकी तामीर कराई। बिलखुसूस ख़वातीन का आना इस आस्थाने पर ममनू है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ आदमी नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन औरतें
احاطے میں نظر نہیں آئیں گی، خانقاہ شریف کے اندر نظر نہیں آئیں گی، چونکہ حضور قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی نہیں فرمائی، نکاح نہیں کیا، مجرد تھے آپ، اور عطل مقدور آپ پرہیز کرتے تھے، چونکہ روزہ دار بھی تھے آپ، تو زندگی بھر ان سے کوئی تعلق نہ رہا، اور آج خانقاہ میں یہ چیزیں ممنوع ہیں، پکا ہوا کھانا، چراغ، عورت کا آنا منع ہے، اور ویسے شریعت مطہرہ کا ایک دم واضح اور اظہر من الشمس یہ حکم ہے کہ خواتین قبروں سے دور رہیں، بزرگان دین کی مزار ہو یا ان کے عزیز و احباب کی مزار ہو، حتی المقدور یہی حکم ہے کہ وہ مزارات سے دور رہیں۔ تو خانقاہ مداریہ سرزمین ہندوستان میں ایسی عظیم اور اولین خانقاہ ہے جو شریعت مطہرہ متبرکہ کی اولین پاسدار اور ترجمان ہے۔ آپ جہاں دیکھیں گے کوئی فرد بشر مزار سے لگ کے نہیں بیٹھتا، مزار کو سجدہ نہیں کرتا، مزار سے تمسک نہیں کرتا، مزار سے تعلق نہیں بنا پاتا۔ اسے اگر سرکار قطب المدار کی بارگاہ میں سلام عقیدت نیاز مندانہ حاضری پیش کرنا ہے تو جاڑیوں پر آئے، سلام پیش کرے، درود کی سوغات پیش کرے، فاتحہ پڑھے، مزار کو جھک نہیں سکتا، اس کو بوسہ نہیں دے سکتا۔ اور خواتین 40 قدم دور رہتی ہیں الحمدللہ خانقاہ مداریہ میں۔ یہ اسی خانقاہ کو ترجیح حاصل ہے، بلکہ کسی اور خانقاہ کو کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے کہ وہ مزار تک پہنچے۔ تو ہمارے یہاں یہ روایت دیرینہ ہے کہ اگر عورت بالقصد و بالارادہ درگاہ شریف میں حاضر ہو جائے گیٹ سے اپنی مرضی سے تو اس کا جسم خاکستر ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے میں آپ کو ایک روایت سنائیں جو روایت مسموع ہے الحمدللہ اور بزرگان دین سے سنی گئی ہے، غالباً 100 سال قبل کی روایت ہے۔ ہم نے سنی اپنے بزرگوں سے، اپنے اجداد سے کہ ایک خاتون جو لباس مردانہ میں زیب ہو کر آستانے پر آئی اور بالارادہ وہ دربار میں حاضر ہو گئی، تو پھر وہ ایک دم چیخ مار کر دربار سے واپس گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات، تو اس نے کہا کہ میرے جسم پر آبلے پڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر! حضور قطب المدار شہنشاہ ولایت کے دربار میں خواتین کا آنا ممنوع ہے، وہ قصداً اور ارادتاً حاضر ہوئی تو مدار پاک کی کرامت ہے کہ اس کا جسم خاکستر ہوا، آبلہ پائی ہوئی اور وہ چیخ مار کر واپس چلی گئی۔ اس وقت سے مزید یہ ماحول بن گیا کہ کوئی خاتون دربار گوہربار میں بالارادہ نہیں آتی، دھوکے سے سہون اگر آ جائے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے غلطی کو۔ یہ معمول ہے مکن پور شریف خانقاہ کا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ مدار پاک کے پاس چند مرید آئے اور کہنے لگے حضور بہت تیز پیاس لگی ہے۔ سرکار مدار پاک کو کھانے پینے کی تو عادت تھی نہیں، انہوں نے دعا کی تھی الہی مرا گلشنگی نہ شبد و لباس من کونا نہ گردن، مولا مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہ رہے، لباس بدلنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کھلا پلا کے سرکار مدار پاک کو کھمبات کی سرزمین پر روزہ رکھا دیا تھا۔ تو آپ کو تو چونکہ کھانے پینے کی ضرورت تھی نہیں، لیکن جو آپ کے خلفاء مریدین تھے ان کو کھانے کی بھی ضرورت تھی، پینے کی بھی ضرورت تھی، ان کو تمام حاجت تھی۔ مدار پاک نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک کنواں ہے، پانی نکال کر کے پی لینا۔ پھر سرکار مدار پاک کے حکم سے وہ لوگ وہاں پر گئے۔ جب جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جب کنویں سے پانی نکالنے کے قریب ہوئے تو وہاں کے جو رہنے والے تھے، باشندے تھے، ان لوگوں نے پانی نکالنے سے منع کیا، کہا آپ یہاں سے پانی نہیں پی سکتے، جو دھرم کا تعلق ہے وہ دوسرے دھرم سے ہے، اس لیے آپ دوسرے دھرم سے تعلق رکھتے اس وجہ سے آپ اس کنویں کا پانی نکال کر کے نہیں پی سکتے۔ تو بہرحال یہ لوگ واپس آ گئے۔ سرکار مدار پاک کے پاس آنے کے بعد پورا واقعہ سنایا کہ ان لوگوں نے پانی نہیں نکالنے دیا۔ تو سرکار مدار پاک نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد کنویں کی دہلیز پر کھڑے ہونا اور کہنا کہ اے پانی تم کو حسین کے پوتے نے بلایا ہے، زندہ شاہ مدار نے بلایا ہے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب یہ ساتھی جو آپ کے مریدین جب وہاں پر دوبارہ جانے لگے تو وہ جن لوگوں نے آپ کو منع کیا تھا پانی پینے سے نکالنے سے، وہ پھر آئے اور کہنے لگے کہ ابھی تم کو میں نے منع کیا تھا، پھر تم چلے آئے، پانی پینے کے لیے ابھی منع کر چکے ہیں۔ تو وہ مریدین کہنے لگے کہ اب میں کنویں کا پانی پینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس کنویں کو ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، ایک اس تک جو ہے پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو بہرحال وہ لوگ دیکھنے لگے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ کنویں کی دہلیز پر چڑھ کر کہنے لگے کہ اے پانی تم کو قطب المدار نے بلایا ہے، حسین کے پوتے نے بلایا ہے۔ سرکار مدار پاک کی بڑی قدیم کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ پانی زمین سے کنویں سے نکلتا ہوا ابھرتا ہوا اونچائی پر آتا ہے، بلندی پر آنے کے بعد کنویں سے باہر پھیلنے لگتا ہے اور اس کے بعد چاروں طرف اطراف میں پھیلنے لگتا ہے۔ پھر وہ خلیفہ آگے آگے، پانی پیچھے پیچھے چلتے چلتے سرکار مدار پاک کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ سرکار مدار پاک کے جب قدموں تک پہنچتا ہے تو تمام لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، خوب سیر ہو کر کے پانی پیتے ہیں۔ اب جو لوگ وہاں پر رہنے والے تھے، جن لوگوں نے پانی نکالنے سے منع کیا تھا، وہ بڑا پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر سرکار مدار پاک کے پاس آئے، کہا چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ مدار پاک کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور اس پانی کو واپس کر دیں، اس کی وجہ سے تمام مال و زر کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو سرکار مدار پاک نے اس پانی کو اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے وہ پانی دوبارہ اس کنویں میں چلا گیا۔
تو اس کے بعد وہ لوگ جو وہاں پر موجود تھے جنہوں نے پانی پینے سے روکا تھا وہ حیران ہو گئے یہ چیز دیکھ کر کہ ایک نارمل انسان جو ایک اللہ کا ولی کہلاتا ہے، اللہ کا دوست کہلاتا ہے، جو اللہ کے نبی کا پیغام عام کر رہا ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ وہ اگر پانی چاہے تو اپنے پاس بلا سکتا ہے، پانی کو اشارہ کرے تو واپس چلا جائے۔ جب اس ولی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا پاور، اتنی طاقت دی ہے تو پھر ان کے نبی کا کیا عالم ہوگا جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو ان کے آقا ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا، پھر اس رب کا کیا عالم ہوگا جس نے اپنے نبی اور اس ولی کو پیدا کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے حضور سیدنا سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کے اور ان کے رشتے کے بارے میں۔ مزار پاک کا مقام، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، یہ دونوں اللہ کے ولی بڑا مقام ہے، لیکن ان کا سرکار مدار پاک سے رشتہ کیا ہے؟ حضور مدار پاک میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا آستانہ کچوچا شریف میں ہے، ان کو کیا عطا فرمایا؟ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل پر سرکار مدار پاک کی بہت ساری کرامات، واقعات، درگاہ کے بلاگ، مکن پور شریف کے اپڈیٹ، کورس وغیرہ ہر چیز کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے گی، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیں۔ آئیے بات کرتے ہیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دیگر کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو مدار پاک کے بارے میں جب پتہ چلا، ان کے بارے میں علم ہوا، تو آپ ان سے ملنے آئے، اور جب ملنے کے لیے آئے تو آپ اتنا ان سے متاثر ہوئے، ان کی کرامت کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کی عظمت کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوئے کہ آپ 12 سال تک پھر مدار پاک کے پاس سے نہیں گئے، 12 سال تک مدار پاک کی خدمت میں رہے، آپ کے ہی ساتھ رہے، آپ سے ہی سیکھتے رہے، آپ کے پاس رہے، اپنے سارے 12 سال کے وقت کو سرکار مدار پاک کے نام کر کے انہی کے ساتھ رہنے لگے۔ اب ایک عرصہ آیا، ایک وقت آیا کہ جب سرکار مدار پاک سے جدائی کا وقت آیا، جب ان سے الوداع کرنے کا، ان سے دور جانے کا وقت آیا، تو بڑا اداس ہو کر کے مدار پاک کے پاس آئے اور بڑے ہی غمگین لہجے میں کہنے لگے، حضور اب ہمیں جانے کی اجازت دے۔ تو سرکار مدار پاک نے ان کو اجازت دی، پھر کہا ہمیں کچھ عطا فرما دے۔ تو سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ محبت سے نوازا، اور یہ خرقہ محبت سے نوازنا آپ کو بہت بڑی ولایت کے پار لے گیا۔ یہ خرقہ محبت کا نوازنا، یہ خدمت کرنا سرکار مدار پاک کی، آپ کو ایسی عظمت مل گئی، سرکار مدار پاک کی خدمت کرنے کے نتیجہ یہ ملا کہ ایسی عظمت ملی آپ کو، ایسی عظمت ملی کہ آج اس درگاہ تک پر جا کر کے جو کچھ مانگا جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں وہ ساری چیزیں عطا فرما دیتا ہے، اور بہت بڑے اللہ کے ولی بنے ہیں، بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ آپ کا بھی ہے۔ مدار پاک کی خدمت میں 12 سال حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ رہے، محبت سے ان کو نوازا۔ حضور مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ہندوستان میں آئے تھے 282 ہجری میں، جب کوئی بھی یہاں پر اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں تھا، ہر طرف کفر و شرک، جدھر نظر اٹھاؤ گے ادھر کفر و شرک دیکھنے کو ملے گا، ایسا عالم تھا۔ اس وقت سرکار مدار پاک ہندوستان میں تشریف لے کر کے آئے اور تمام لوگوں کو مذہب عام میں لوگوں کو داخل کیا، لوگوں کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا۔ تو سرکار مدار پاک ہندوستان میں سب سے پہلے آنے والے ولی ہیں۔ تمام کے تمام اولیاء اکرام نے سرکار مدار پاک سے استفادہ فیض حاصل کیا، سرکار مدار پاک سے اپنی نسبت کو جوڑا، سرکار مدار پاک سے ملاقات کی، آپ کی خدمت میں رہے۔ بہت سارے بڑے بڑے اکابر اولیاء سرکار مدار پاک کے پاس رہے، آپ کی خدمت میں رہے، آپ سے نسبت حاصل کرتے رہے۔ تو یہ سرکار مدار پاک کا مقام ہے، بے شمار کرامات بھی آپ کی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا شریف گئے، کربلا شریف وہ کربلا جہاں پر امام حسین علیہ مقام السلام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جب اس جگہ پر حضور مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ سفر کرتے کرتے جب اس جگہ پر پہنچے تو آپ نے اس جگہ کو دیکھا تو آپ بہت روئے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ اس وقت زاروں قطار روئے، یہاں تک کہ اتنا روئے تمام شہداء کو یاد کر کے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی لاشیں کو یاد کر کے، حضرت معصوم علی اصغر کی لاشیں کو یاد کر کے، حضرت عباس کے بازوؤں کو یاد کر کے، ان ساری چیزوں کو، ان ساری شہادتوں کو جو پوری کربلا ہوئی اس کو یاد کر کے، بیان کر کے حضرت مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ زاروں قطار وہاں پر روئے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ سرکار مدار پاک کے آنسو ایسے چل رہے تھے، آپ اتنا اشکبار تھے کہ آپ کے آنسو نکل نکل کر زمین پر گر رہے تھے۔
تھے، اتنا زیادہ آپ وہاں پر کربلا کو یاد کر کے روتے رہے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے آپ نے سب کہیں وہاں پر جانے کے بعد پھر امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی جو وہاں پر مزار وغیرہ جو کچھ بنی ہوئی ہے اس کی جا کے زیارت کری، اور تمام شہدائے کربلا کی جو وہاں پر مزارات ہیں ان کی جا کر کے آپ نے زیارت کی، اور بھی جگہوں پر وہاں پر آپ رہے۔ اس کے بعد وہاں پر بھی آپ نے قیام کیا، کئی دن تک آپ اسی جگہ پر رہے۔ پھر وہاں سے آپ بغداد شریف کی طرف روانہ ہونے لگے۔ اس سے پہلے آپ کابل شریف گئے۔ کابل کا ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ کرامت مشہور ہے۔ سرکار مدار پاک کی یہ کرامت جو کابل کی سرزمین پر پیش آئی بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اولیاء کرام آتے رہے وہ اکثر آپ سے ملاقات کرتے رہے اور آپ سے فیض حاصل کرتے رہے۔ آپ بہت سارے اولیاء کرام نے آپ سے نسبت حاصل کری ہے۔ سرکار مدار پاک کو نسبت ویسیہ حاصل تھی جو تمام اولیاء کرام نے سرکار مدار پاک سے ہی حاصل کی ہے۔ بہرحال ہم سرکار مدار پاک اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کی ملاقات کب اور کہاں کیسے ہوئی۔ جو ایک ملاقات میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک مرتبہ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کا واقعہ ہے جو بہت زیادہ مشہور بھی ہے، اکثر لوگ سنا کرتے ہیں۔ مرتبہ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر تھے، اتفاق سے اسی جگہ پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو اس دوران آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو ملاقات کے وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کا ایسا عالم تھا کہ آپ بہت ہی جلالی تھے، ایسا خطرناک آپ کا اس وقت عالم تھا کہ آپ اگر اپنی نظروں سے نظر بھر کر کے کسی پرندے کو کسی پکشی کو دیکھ لیا کرتے تھے تو وہ بھی جل جایا کرتا تھا، وہ خاک ہو جایا کرتا تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خطرناک جلال تھا، کسی کو اگر کسی شخص کو نظر بھر کے دیکھ لیا کرتے تھے تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، وہ گھبراہٹ میں آ جایا کرتا تھا۔ پرندوں کے بارے میں آتا تھا کہ وہ جل جایا کرتے تھے، ایسی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر تھی، ایسا جلال تھا۔ تو سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ملاقات ہوئی تو ملاقات کے درمیان تمام باتیں ہوئی، بہت ساری باتیں جو اولیاء اکرام ہیں اپنی زبانی نہیں کرتے بلکہ دلوں کے ذریعے سے بھی باتیں کیا کرتے ہیں، تو دلوں کے ذریعے باتیں کی۔ اس کے بعد حضور مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ ان کے جلال کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ کسی پرندے کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کا تک خاک ہو جاتی، وہ تک جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ تو سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمایا، کہنے لگے ہمارے اور آپ کے جو نانا ہیں، جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے جد امجد ہیں، جو ہمارے نانا ہیں، وہ نانا رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جن کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، ساری کائنات کے لیے، جو چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے موذی جو بھی ہو، ہر کسی کے لیے میرے آقا رحمت بن کر کے آئے۔ آپ اس کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آئے، آپ اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے، کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی کو تکلیف، کسی کو ایذا نہیں پہنچی، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت للعالمین ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ تو سرکار مدار پاک نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات بتائی، یہ ان کو یاد دلایا کہ ہمارے جو نانا ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ تو کتابوں میں ملتا ہے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جلال تھا اس وقت کے بعد جمال میں بدل گیا، پھر اس وقت جمال میں بدل گیا، اور اس کے بعد کبھی بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جلال دیکھنے کو نہیں ملا جو سرکار مدار پاک کی ملاقات سے پہلے تھا۔ جس طریقے سے آپ پہلے کسی پرندے کو دیکھ لیا کرتے تھے وہ جل کر راکھ ہو جایا کرتا تھا، انسانوں کو دیکھ لیتے تھے تو اس پر ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی، سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ملاقات ہوئی تو آپ کا یہ جو جلال تھا یہ جمال میں بدل گیا۔ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک بڑی کرامت ہے، اور جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مقام کو جانتے ہیں۔ غوث پاک مدار پاک کے مقام کو جانیں گے، مدار پاک غوث پاک کے مقام کو جانیں گے، یہ دونوں ہی اللہ کے بہت عظیم، بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ۔ حضور مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواجہ غنی نواز کی جب ملاقات ہوئی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ بہت طویل عمر ہوئی، آپ نے 596 سال کی عمر پائی اور 556 سال کا آپ نے روزہ رکھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھلایا اور پلایا، آپ کو لباس جنتی پہنایا، جس کے بعد سے آپ نے نہ کبھی کھایا، نہ کبھی پیا، نہ کبھی آپ نے پیراہن کو بدلا، آپ کو کبھی بھوک ہی نہ لگی۔ اس کے بعد آپ کو کبھی بھی کپڑے گندے نہ ہوئے، پھٹے نہ، پرانے نہ ہوئے، تو آپ نے اسی لباس میں ساری زندگی گزار دی۔ تو سرکار مدار پاک کا جس ولی نے دور پایا، جس بزرگ نے سرکار مدار پاک کا دور پایا، تو اس نے سرکار مدار پاک سے ملاقات بھی کی، ان سے فیض بھی پایا، ان سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی نسبت کو ضرور جوڑا ہے سرکار مدار پاک سے، کیونکہ سرکار مدار پاک بہت عظیم، بہت بڑے ولی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم مرتبے پر فائز کیا تھا، اس لیے تمام اولیاء کرام نے سرکار مدار پاک سے اپنی نسبت کو جوڑا اور ان کی خدمت میں بھی رہے ہیں۔ خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے ہی سرکار مدار پاک اجمیسر جگہوں پر سرکار مدار پاک جو ہے دین کا کام کر چکے تھے۔ خواجہ غنی نواز آئے تھے تو انہوں نے
سرکار مدار پاک کا بھی چرچا سنا تھا اپنے اجمیر کی سرزمین پر۔ ایک مرتبہ حضور مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ اجمیر کی جو کوکلا پہاڑی بنی ہوئی ہے اس جگہ پر تشریف فرما تھے۔ خواجہ غریب نواز کو پتہ چلا تو آپ بھی ملاقات کرنے کے لیے سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ سرکار مدار پاک اور خواجہ غریب نواز آمنے سامنے تھے۔ دونوں جب ملاقات کرنے کے لیے سامنے بیٹھے تو کتابوں میں ملتا ہے کہ سرکار مدار پاک اور خواجہ غریب نواز نے کوئی بھی زبانی بات نہیں کی، کوئی بھی لفظوں سے بات نہیں کی، بلکہ دونوں نے دل کے ذریعے سے بات کی ہے، کیونکہ اولیاء کرام جو ہے وہ دلوں کے ذریعے سے بات کیا کرتے ہیں، دلوں کے ذریعے سے بات کیا کرتے ہیں، وہ زبان سے کم دل سے زیادہ بات کیا کرتے ہیں، اور ایک ولی دوسرے ولی کی اہمیت کو، دوسرے ولی کے مقام کو جانتا ہے۔ کوئی بھی ولی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں اللہ کی نظر میں اچھا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ مدار پاک کا بھی تقوی بڑا اعلیٰ ہے، خواجہ غریب نواز کا بھی تقوی بڑا اعلیٰ ہے۔ تو ہمیں اگر فیصلہ کرنا ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے تو ہم اس قرآن کی آیت کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا سب اللہ کی نظر میں بڑے ہیں، جس کا تقوی بڑا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہے۔ سرکار مدار پاک کی اور خواجہ غریب نواز کی کوکلا پہاڑی پر ملاقات ہوئی، اس دوران آپ نے کوئی زبانی بات نہیں کی، دل کے ذریعے سے آپ لوگوں نے بات کی کے بعد کچھ دیر آمنے سامنے رہنے کے بعد آپ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اپنے راستے، سرکار مدار پاک اپنے راستے ہو گئے، دین کا کام کرنے کے لیے نکل گئے، اور ادھر خواجہ غریب نواز بھی دین کا کام کرنے کے لیے نکل گئے۔ تو یہ تمام اولیاء کرام جو اکابر اولیاء ہیں یا ادنا اولیاء ہو یا بڑے ولی ہوں، ان سب نے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور کسی نہ کسی طریقے سے فیض حاصل کیا ہے۔ مدار پاک اور اعلیٰ حضرت کا رشتہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا مدار پاک سے اعلیٰ حضرت نے بھی نسبت حاصل کی؟ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضلی بریلوی کا آپس میں ان دونوں کا رشتہ کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کرتے کیا ہے کہ کمپیئر کراتے ہیں۔ ابھی ایک دو میں نے ریل بھی دیکھی، ایک دو ویڈیوز دیکھے جس میں جو ہے یہ اس میں سوال پوچھے جا رہے تھے کہ مطلب اعلیٰ حضرت کا مقام بڑا ہے یا مدار پاک کا مقام بڑا ہے، اور یہ پوچھا جا رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے تو ایسے ویڈیوز ڈالے کہ اس میں آپ کا فیوریٹ کون ہے، تو اس میں لوگ الگ الگ طریقے سے کامنٹ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ دیکھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو یہ چاہیے کہ اولیاء کرام کو آپس میں کمپیئر نہ کرائیں۔ پھر یہ تو دیکھیں کہ ہم سرکار مدار پاک سے کمپیئر کس کو کر رہے ہیں، سامنے کون ہے، دیکھی جاتی نا شخصیت، دیکھو سامنے کون ہے۔ بھائی سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ آل رسول اکابر اولیاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بڑی بڑی معتبر کتابوں میں سرکار مدار پاک کے تعلق سے آپ کو ملے گا کہ بہت پرانے، بہت بڑے، بہت اکابر ولی ہیں، ایسے ولی ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے تک سرکار مدار پاک سے نسبت کو جوڑا ہے۔ حضور مدار پاک 242 ہجری میں پیدا ہوئے، 838 ہجری میں آپ دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اس بیچ میں غوث پاک پیدا ہوئے، چلے گئے، سامنے ہی آپ کے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے، وہ بھی آپ کے سامنے ہی رخصت ہو گئے۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، وہ بھی اسی بیچ چلے گئے۔ تمام کے تمام اولیاء کرام سرکار مدار پاک کے سامنے پیدا ہوئے اور آپ کے سامنے 80 90 100 200 سال زندگی گزار کر کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ سرکار مدار پاک کی عمر 596 سال کی عمر ہوئی، تو آپ نے اتنے عرصے میں تمام لوگوں کو دیکھا جو آپ کے سامنے ہی پیدا ہوئے اور آپ کے سامنے ہی وصال کر گئے۔ تو سرکار مدار پاک کا مقام تو بہت بڑا ہے، لیکن جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے ان کا کیا رشتہ تھا، اعلیٰ حضرت نے کس طریقے سے سرکار مدار پاک سے نسبت کو اپنے جوڑا تھا۔ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ سب نے پایا ہے، سارے لوگوں نے پایا ہے، ہر خانقاہ نے سرکار مدار پاک سے نسبت حاصل کی ہے۔ احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے بھی سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ سے رشتہ اپنا جوڑتے ہوئے اس طرح سے جوڑا کہ ان سے نسبت کو حاصل کیا، ان سے خلافت حاصل کی۔ کیسے حاصل کی؟ انہوں نے خود اپنی ایک کتاب الاجازۃ المدینہ میں لکھا ہے، 12 سلسلے پایا، اس کے بعد 13واں سلسلہ بدیہ مداریہ پایا، اس کے بعد جو ہے اور ایک کتاب میں آپ کو ملے گا جو کتاب حیات اعلیٰ حضرت ہے، اس میں بھی آپ کو آخری صفحات پر سرکار مدار پاک کے تعلق سے لکھا ملے گا کہ اعلیٰ حضرت نے خود سرکار مدار پاک سے نسبت کو جوڑا ہے، ان سے فیض پایا ہے۔ اور ایک کتاب تذکرہ مشایخ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اعلیٰ حضرت نے سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت و خلافت حاصل کی۔ اور پھر احمد رضا خان فاضلی بریلوی جب کسی بھی سید کو دیکھتے تھے، کسی چھوٹے کم عمر والے سید کو بھی دیکھتے تھے تو تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اعلیٰ رسول کو دیکھتے
پوچھتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے میں گدا تو بادشاہ، اپنے آپ کو غلام کہا کرتے تھے، گدا کہا کرتے تھے۔ کے گھرانے کے گھر کے بچے ہوا کرتے تھے، ان کو وہ سید سردار کہا کرتے تھے۔ پھر یہ تو مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مدار پاک ہیں جن سے بڑے بڑے اکابر اولیاء نے اپنی نسبت کو جوڑا ہے، بڑے بڑے اکابر اولیاء نے ان سے فیض پایا ہے۔ تو احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی اپنی نسبت کو سرکار مدار پاک سے جوڑا ہے اور ان کے سلسلے میں اجازت و خلافت بھی حاصل کی ہے۔ غوث پاک اور مدار پاک میں کس کا مقام بڑا ہے، یہ لوگوں کے سوال ہیں۔ دیکھیے سوال، اور میں نے دیکھا کہ انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر کامنٹ میں لوگ لڑائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے نہیں غوث پاک کا مقام بڑا ہے، وہ جو مداری سلسلے سے تعلق رکھنے والا وہ کہہ رہے نہیں مدار پاک کا مقام بڑا ہے۔ تو دونوں میں ایک عجیب و غریب بحث چالو ہے۔ تو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اس ویڈیو کو لازمی ضرور آخر تک دیکھیں کہ کس ولی کا مقام بڑا ہے، چاہے غوث پاک ہو یا مدار پاک ہو، غریب نواز ہو، کسی بھی ولی کو ایڈ کر لیں، ان سارے ولیوں میں مقام کس کا بڑا ہے وہ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ضرور اس میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس وجہ سے کیونکہ لوگوں نے بہت زیادہ کومنٹ کری اور جھگڑے، لوگ فساد بھی آپس میں اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو سوال ہے کہ غوث اعظم کا مقام بڑا ہے یا مدار پاک کا مقام بڑا ہے، یہ جو اولیاء کرام کو آپس میں کمپیئر کرا رہے ہیں، یہ بے وقوفی کا کام ہے۔ میں آپ کو قرآن مقدس سے بتاؤں گا کہ کس کا مقام بڑا ہے، آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ کس کا مقام بڑا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں اللہ کی نظر میں اچھا وہ ہے، بہتر وہ ہے، بڑا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ یعنی جس کا جتنا تقوی ہوگا وہ اتنا اللہ رب العالمین کی نظر میں اچھا ہوگا، اللہ کی نظر میں بڑا ہوگا۔ اب غوث پاک کو لے لیں، مدار پاک کو لے لیں، خواجہ غریب نواز کو لے لیں اور دیگر جو اولیاء اکرام ہیں ان کو لے لیں۔ جب آپ ان کی زندگی کو، جب ان کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو بھرپور پوری زندگی میں تقوی ملے گا، نمازیں ملیں گی، روزے ملیں گے، حج ملے گا، زکوٰۃ ملے گا، سچ بولنا ملے گا، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہوئے ملیں گے۔ ان کی جو زندگی ہے وہ یہ ساری زندگی پرہیزگاری میں گزری ہے۔ تو یہ اللہ والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جب فرما دیا اللہ کی نظر میں اچھا ہوا ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، اور تقوی تمہیں ہر ولی کی زندگی میں ملے گا۔ غوث اعظم کی زندگی کو اٹھا کر کے آپ پڑھیں گے، جب ان کے سوانح حیات کو پڑھیں گے تو ساری زندگی میں تقوی ہی تقوی بھرا ہے۔ مدار پاک کی 596 سال کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس میں بھی تقوی ہی تقوی آپ کو ملے گا۔ خواجہ غریب نواز کی جس قدر بھی اولیاء اکرام ہیں، جب آپ ان کی زندگی کو، ہسٹری کو پڑھیں گے تو ان کی زندگی میں بھرپور تقوی آپ کو ملے گا۔ تو اللہ کی نظر میں اچھا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ کون بڑا ہے، کیا بڑا ہے۔ یہ تو ہم بس دیکھ سکتے ہیں کہ کس ولی سے تمام اولیاء کرام نے اپنی نسبت کو جوڑا ہے، کس نے فیض پایا ہے۔ بھائی ظاہر ہے اگر کوئی انسان کسی سے مرید ہو رہا ہے، جو خود بھی پیر ہے، لوگوں کو مرید کرتا ہے، کسی سے اپنی نسبت کو جوڑ رہا ہے، اس سے مرید ہو رہا ہے، اس سے خلافت حاصل کر رہا ہے، تو ضرور اس نے اس پیر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز دیکھی ہوگی، کوئی ایسی کوالٹی دیکھی ہوگی جو اس سے بہتر ہو، تو تبھی تو وہ اس سے جڑ رہا ہے۔ تو سرکار مدار پاک سے تمام اولیاء اکرام نے اپنی نسبت کو سرکار مدار پاک سے جوڑا ہے۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء نے مدار پاک سے اپنی نسبت کو جوڑا ہے، فیض کہیں نہ کہیں ان سے حاصل کیا ہے۔ تو مدار پاک کے مقام کو یہ اولیاء اکرام جانتے تھے، جبھی کسی نہ کسی طرح سے سرکار مدار پاک سے نسبت کو جوڑا ہے۔ رہی بات تقوی کی، تو ان کی ساری زندگی میں آپ کو تقوی ملے گا۔ جس قدر اولیاء اکرام ہے سب کی زندگی تقوی سے بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ کی نظر میں اچھا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، اور جو ولی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مقام کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے مرتبے کو جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے جو انہیں کوالٹی، بڑی کوالٹی نظر آتی ہے اپنے سے دوسرے ولی کے اندر، تو وہ اس سے نسبت کو جوڑ لیتے ہیں، اس کوالٹی کو حاصل کر لیتے ہیں دوسرے ولی سے۔ تو یہ جو ہے یہ ولی کی عظمت ولی ہی جانتا ہے۔ تو اب آپ زندگی مدار پاک کی اٹھا کر کے جب پڑھیں گے تو ایک سے ایک بڑے اکابر ولی نے سرکار مدار پاک سے فیض حاصل کیا، نسبت کو جوڑا، ان سے جو ہے کسی نہ کسی طرح سے، کہیں نہ کہیں نسبت ان سے اپنی جوڑی ہے، ان سے فیض کسی نہ کسی طرح سے حاصل کیا ہے۔ تو سرکار مدار پاک بہت بڑے ولی ہیں، اکابرین میں سے ہیں۔ خواجہ غریب نواز بھی اکابرین میں سے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکابرین میں سے ہیں، بہت بڑے مقام کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سارے اولیاء اکرام کو بڑے مقام، بڑے بڑے مراتب پر فائز کیا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ بحث چھوڑ دیں کہ کون سا ولی بڑا ہے، کون سا چھوٹا ہے، کس کا مقام بڑا ہے۔ ان ساری بحث کو چھوڑ کر کے ہم یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیا ہے، انہوں نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، انہوں نے اب ساری زندگی کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ جو انہوں نے کیا ہے وہ ہمیں کرنے کی
کوشش کرنا چاہیے۔ انہوں نے جس طریقے سے اسوۃ الحسنہ پر اپنی زندگی کو گزارا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اسوۃ الحسنہ پر زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کرانے میں اپنی زندگی کو برباد کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستوں، امید ہے کہ آپ کو اس بات کا جواب مل گیا ہوگا کہ کون سے ولی بڑے ہیں، کون سے چھوٹے ہیں، کیونکہ قرآن نے بتا دیا اللہ کی نظر میں اچھا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی کسی کو جاننا ہی ہے کہ کون بڑا ہے تو پھر وہ جائے دونوں کی زندگی کو پڑھے جا کر کے، جس کی زندگی میں تقوی زیادہ ہوگا اللہ کی نظر میں بڑا ہوگا۔